डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कुलसूम मीर और आप सबको अपने चैनल बाबे उर्दू में खुश आमदीद कहती हूं। आज हम फर्स्ट ईयर की किताब सरमाया उर्दू के हिस्सा गज़ल में से मीर तकी मीर की पहली गज़ल पढ़ेंगे। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 9। स्टूडेंट्स, ये मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 1 है। सबसे पहले मैं शायर का तारुफ आपसे मुख्तसर अंदाज में करा देती हूँ। मीर तकी मीर का असल नाम मोहम्मद तकी और मीर तखल्लुस था। सन 1723 में आगरा में पैदा हुए और सादात ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। वालिद का नाम मीर मुत्तकी था। बचपन में ही वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो गए। ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा सऊबतें बर्दाश्त करने की वजह से उनकी तबीयत बहुत हसास और नाजुक हो गई। बड़े हुए तो आगरा से दिल्ली मुंतकिल हो गए, मगर दिल्ली में जब सियासी अबतरी फैली तो लखनऊ चले गए और लखनऊ ही में सन 1810 में उन्होंने वफ़ात पाई। बहैसियत शायर उनके बाद आने वाले तमाम शोरा ने उनको उस्ताद माना है। मिर्ज़ा गालिब ने भी एतराफ़ किया कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। और मीर तकी मीर ने ख़ुद भी शायराना ताल्ली से काम लिया और एक शेर में कहा कि मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, सारे आलम पे हूँ मैं छाया हुआ। मीर तकी मीर की शायरी के उर्दू के 6 दवादैन मिलते हैं। दीवान की जमा है दवादैन। और इसके अलावा उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आप बीती लिखी जिसका नाम था ज़िक्र मीर, और शायरी पर एक तनकीदी मज़मून तज़किराए निकात शोरा भी लिखा। इसके अलावा एक दीवान उनका फ़ारसी शायरी का भी है और 37 मसनवियाँ बहुत अहम हैं। तो चलिए गज़ल शुरू करते हैं। गज़ल का पहला शेर जो कि मतलबी है। जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यहीं शोर है फिर नौहागरी का। ये मतलबी है क्योंकि ये दोनों शराइत को पूरा कर रहा है जो हमने मतला की पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि गज़ल का पहला शेर होना ज़रूरी है मतला के लिए, और दूसरी शर्त उसमें दोनों मिसरों में आखिर में काफ़िया आना चाहिए। यहाँ पर ताजवरी और नौहागरी ये 2 अल्फाज काफ़िया के हैं। बुनियादी तौर पर तो यहाँ पर रे और छोटी ये का 2 हरूफ का काफ़िया है, लेकिन हम चूँकि पूरे लफ्ज़ को ही काफ़िया कह देते हैं आसानी के लिए, लिहाजा हम कहेंगे कि ताजवरी और नौहागरी ये दोनों मिसरों में हमें एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम इस शेर को मतला कह सकते हैं। और मतले के फ़ौरन बाद जो दूसरा शेर है, इसमें सिर्फ़ एक मिसरे के अंदर दूसरे मिसरे के अंदर हमें उसी आवाज़ का लफ्ज़ नज़र आ रहा है जो है सफ़री। और इसी तरह हर आने वाले अगले शेर में बेदाद गरी, शीशा गरी और सहरी, तो ये अल्फाज जो हैं ये काफ़िया हैं। और काफ़िया के फ़ौरन बाद जो आ रहा है लफ्ज़ वो है रदीफ़ का। तो इस गज़ल में रदीफ़ है का, और ये हर जगह पर सेम वर्ड जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और यही रदीफ़ की पहचान है कि ये रदीफ़ के अल्फाज जो हैं वो एज़ इट इज़ दोहराए जाते हैं, सेम टू सेम दोहराए जाते हैं। तो काफ़िया के फ़ौरन बाद रदीफ़ आती है, ठीक है। अगर रदीफ़ ना इस्तेमाल की होती तो फिर ये काफ़िया आखिरी लफ्ज़ होता।
اب چونکہ ایک شعر جو ہے وہ ایک مطلع استعمال کیا ہے اس غزل میں میر تقی میر نے، تو ہم دوسرے شعر کو حسن مطلع کہیں گے۔ پہلا شعر ہے مطلع اور دوسرا شعر ہے حسن مطلع۔ تو مطلع میں شاعر نے کہا کہ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اس غزل میں ہمیں جو تاثر پوری غزل میں نظر آئے گا وہ ہے اس دنیا اور اس زندگی کا، انسانی زندگی کا فانی ہونا۔ اس زندگی میں پھر قیام ہمارا جو ہے وہ، اس دنیا میں قیام ہمارا جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو پہلے اس کو شعر کو ہم ذرا سلیس کر لیتے ہیں، اس کو نثر میں ڈھال لیتے ہیں۔ شاعر نے کہا کہ جو بھی انسان ہے اس کے سر کو آج غرور ہے۔ یہ جو غرور کا جذبہ ہے یا احساس ہے، تکبر ہے، یہ تکبر دماغ میں ابھرتا ہے اور دل میں سرایت کر جاتا ہے۔ یہاں کا جو لفظ ہے یہاں، اس کو پرانے زمانے میں اس طریقے سے یا شعر میں ڈھالنے کے لیے، بعض اوقات شعر کا وزن جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے شاعر حضرات جو ہوتے ہیں الفاظ کی حروف کی کمی یا بیشی کر لیتے ہیں، کبھی کم یا کبھی زیادہ حروف کر لیتے ہیں، اس کی ان کو اجازت ہوتی ہے۔ تو یہاں کو یہاں کہا، یہاں تاجوری کا، تاجوری تاج پہننا، تاج پہننے کا عمل۔ تاج کون پہنتا ہے؟ ظاہر ہے بادشاہ لوگ پہنتے ہیں، شہنشاہ پہنتے ہیں، سلطان پہنتے ہیں۔ تو جب کسی کو بادشاہت ملتی ہے تو اس کے دل میں غرور آ جاتا ہے، جو کہ حالانکہ ناپسندیدہ چیز ہے، مگر یہ دنیاوی عمل ہے اور یہ ہوتا ہے، لوگوں میں غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ کل یعنی آنے والے کل میں کیا ہوگا؟ آج اگر کوئی شخص اپنے بادشاہ ہونے پر غرور کر رہا ہے تو کل کیا ہوگا؟ اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ نوحہ گری ماتم کرنے کو کہتے ہیں، اور ماتم کب کیا جاتا ہے؟ جب موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو موت آنے کے بعد پھر لوگ رونا دھونا مچاتے ہیں، شور و غل کرتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت یا کل جو کہانی ہے زندگی کی، کہ زندگی میں انسان کیا کچھ کرتا ہے، کیا کچھ ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو غرور جو ہے وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی پسند نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، انسان اللہ کی کہی ہوئی باتیں تو بھول جاتا ہے، اور ذرا سا اس کو مال مل جائے، دولت مل جائے، اختیارات مل جائیں، طاقت مل جائے، بادشاہت مل جائے، تو اپنے سر پر تاج سجا کر وہ غرور بھر لیتا ہے اپنے دماغ میں اور اپنے دل میں، اور اپنے سے کمتر انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ مگر موت آنا بھی برحق ہے، موت نے بھی آنا ہی ہے، اور زندگی کا اختتام کس پر جا ہوتا ہے؟ موت پر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر موت کی وادی میں اترنا ہے، قبر میں جا اترنا ہے۔ اس زندگی کا تو اختتام ہونا ہی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ اہم نکتہ ہے جس کی جانب توجہ دلا رہا ہے شاعر انسان کی، تمام انسانوں کی۔ آپ کے سامنے اتنی مثالیں موجود ہیں جو ماضی میں بڑے بڑے نامور بادشاہ ہو گزرے، نمرود ہے، شداد ہے، فرعون ہے، سکندر اعظم ہے، دارا ہے، نام گنواتے چلے جائیں تو لسٹ ختم نہیں ہوگی۔ مگر
کہاں ہیں وہ لوگ آج؟ سب مٹی میں مل گئے، سب خاک ہو گئے، قبروں کے نشان تک باقی نہیں ہیں، بعض کے تو یاد بھی نہیں کئی لوگ تو دنیا والوں کو، ٹھیک ہے۔ پھر اس زندگی میں ذرا ذرا سی بات پر اکڑنا، غرور کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند کرتا ہے، انکساری کو پسند کرتا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک کو پسند کرتا ہے، بھلائی کو پسند کرتا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش نے ایک شعر میں بہت خوبصورت انداز سے یہ موت کی طرف اشارہ کیا ہے، زندگی کی بے ثباتی کو اور دنیا کی بے ثباتی کو اس طریقے سے انہوں نے بھی بیان کیا ہے کہ سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ سکندر یونان کا بہت بڑا ایک عظیم فاتح بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا، اور جب مرا تو دنیا سے خالی ہاتھ گیا۔ اور اسی طرح دارا فارس کا، یعنی ایران کا پرانا نام فارس ہوا کرتا تھا، تو ایران کا وہ بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑی سلطنت تھی اس کی، مگر آج کہاں ہے؟ کسی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ امیر مینائی ایک بہت بڑے شاعر ہو گزرے ہیں، انہوں نے بھی یوں کہا کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ تو پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ غرور کس لیے، یہ تکبر کس لیے؟ زندگی کی حقیقت صرف اتنی سی ہے، کسی انسان نے اس دنیا میں بیٹھے نہیں رہنا، اور جتنی دولت ہے، جتنی یہ کسی کی بڑی سلطنت ہے یا جائیداد ہے، یہ مرتے وقت ساتھ تھوڑی لے جانی ہے کسی نے، سب ادھر ہی پڑا رہ جائے گا۔ یہ دنیا کا مال و اسباب، جاہ و جلال، شان و شوکت، سب یہیں دھری رہ جائے گی۔ مرنے کے بعد تو ہر کسی نے ایک 2 گز کے ٹکڑے کفن میں دفنایا اس کو جائے گا، اور سب نے اس مٹی میں ہی مل جانا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی بڑے بادشاہ کو مٹی میں نہ دفنایا جائے، اس کی قبر زمین میں نہ کھودی جائے، کہیں اور کھودی جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ انجام تو سب کا ایک جیسا ہے، اور پیدائش بھی سب کی ایک جیسی ہے۔ کتنے ہی بڑے بادشاہ کے گھر میں کوئی پیدا ہوتا ہے، پیدائش کا عمل وہاں اس کا بھی ویسا ہی ہے جیسا کسی غریب بچے کا۔ یہ جو طبقات بن گئے، یہ جو اونچ نیچ بن گئی، جو اس کی بنیاد پہ پھر لوگوں کے جو رویے بن گئے اور تکبر آ گیا، یہ سب تو آنی جانی چیزیں ہیں۔ نہ تو اس فانی دنیا کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ اس فانی زندگی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک پل ہے تو دوسرے پل نہیں، کچھ پتہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور وقت بدلتے بھی دیر نہیں لگتی، جن کے پاس مال و دولت ہوتا ہے ان سے وہ مال و دولت چھن بھی جاتا ہے۔ کون دینے والا ہے اور کون چھیننے والا ہے؟ وہی اللہ کی ذات ہے جو دینے والی ہے، وہی اللہ کی ذات ہے جو واپس لینے والی ہے۔ میر تقی میر نے ایک اور جگہ پہ اس طرح بیان کیا کہ دلی میں بہت بڑے بڑے جو نامور لوگ تھے، وہ بادشاہ جو تھے وہاں کے مطلب ہے کہ جو وہاں کے تخت، ہندوستان کے تخت پہ بہادر شاہ ظفر کا جب دور تھا اور بعد میں زوال آ گیا اور انگریزوں نے قبضہ کر لیا، تو اس کے بعد دلی میں خوب لوٹ مار مچی، اور وہ بادشاہ جو تھے ظاہر ہے وہ بھی ملک بدر ہوئے، اور بہادر شاہ ظفر کو برما بھیج دیا گیا، اور وہاں پر اس کو قید تنہائی میں رکھا گیا، اور جو شہزادے تھے اور باقی ان کے جو خاندان کے لوگ تھے وہ چھپتے پھرتے تھے، جان بچاتے پھرتے تھے، کیونکہ انگریز ان کو گرفتار کر کے مار رہے تھے، تو بھیک مانگتے پھرتے تھے بیچارے چھپ چھپا کے۔ تو شاعر نے کس طرح سے، میر تقی میر نے لکھا کہ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تخت و تاج کا۔ جس وقت کس کے پاس طاقت ہوتی ہے، تخت و تاج ہوتا ہے، تو وہ اکڑتا ہے، بڑا اس کو ایک زوم ہوتا ہے کہ میں تو بادشاہ ہوں یا شہزادہ ہوں، یا میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس عزت ہے، یا روب دبدبہ ہے، مگر بعد میں وہ جب نہیں رہتا تو پھر کچھ بھی نہیں۔
اس لیے تکبر سے اور غرور سے بچنا چاہیے. اس بات کو کبھی بھی ذہن سے نکالنا نہیں چاہیے، دل سے نکالنا نہیں چاہیے کہ یہ فانی دنیا ہے، آج ہے تو کل نہیں. دوسرا شعر ہے کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا. آفاق افق کی جمع ہے اور آسمانوں کو کہتے ہیں، مگر یہاں پر اس کو استعمال کیا گیا ہے کائنات کے لیے یا دنیا کے لیے. تو یہ جو دنیا ہے، یہ کائنات جو ہے، یہ فانی دنیا ہے. دوبارہ وہی فنا کا مضمون، کانسیپٹ وہی دنیا کی بے ثباتی کا، کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. ہماری زندگی بھی فانی ہے، انسانی زندگی. اس دنیا کی، اس کائنات میں جو بھی آیا اس نے موت کا ذائقہ چکھا. کل نفس ذائقۃ الموت. اس نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے. جو پیدا ہوا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو مرا نہ ہو، جو اس دنیا سے رخصت نہ ہوا ہو. کون ہے جو اپنی زندگی بچا کے بیٹھا رہا ہو؟ کون سلامت گیا یہاں سے؟ نہیں. اس زندگی میں، اس دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے انسان کے لیے، وہ دنیا کا مال نہیں ہے، وہ اس کی اپنی جان ہے. اگر انسان کو کوئی لٹیرا آئے اور لوٹنے کے لیے آئے، اور جتنا دنیا بھر کا سامان اس نے اکٹھا کیا، کل زندگی کی جو جمع پونجی ہے، وہ اس کو کچھ لوٹنے کے لیے لٹیرا آ جائے، تو وہ گن پوائنٹ پہ رکھ کے کہے کہ مجھے یہ دے دو ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا، تو کیا انسان گولی کھائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. وہ ساری زندگی کی پونجی اس کو تھما دیتا ہے، اپنی جان کو بچا لیتا ہے. تو پھر وہ ساری زندگی کی پونجی قیمتی ہے یا انسان کی زندگی قیمتی ہے؟ جب موت سامنے کھڑی آتی ہے تو انسان کو سب سے قیمتی چیز، اس کا اسباب جو ہے، وہ کیا لگتا ہے؟ اس کو اپنی جان لگتی ہے. تو اسی قیمتی سامان یعنی اس کی جان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا. اسباب کا مطلب ہے سامان، اور سفری، سفر کرنے والا یعنی مسافر. تو یہ زندگی ایک راستے کی مانند ہے. ہر انسان سفر پر ہے، ہر انسان مسافر پر ہے، اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور منزل کی طرف جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے. وہ منزل کون سی ہے؟ وہ ہے دائمی زندگی، آخری زندگی، جو آخرت کے بعد، جو ہمیں موت کے بعد ملنے والی ہے، وہ ہماری آخری منزل ہے. اس کے بعد پھر کہیں اور نہیں جانا. وہ ہمارا ہمیشہ رہنے والا ٹھکانہ ہے، جہاں بھی ہمیں پھر ہمارے اعمال کے بدلے میں ہمیں بھیجا جائے گا، جنت یا دوزخ. لیکن اس آخرت کی دنیا کی طرف جو ہمارا سفر ہے، اس سفر میں ہر مسافر کا وہ قیمتی اثاثہ یا سامان ضرور لٹا ہے جو کہ اس کی جان ہے، کہ کوئی بھی اس کو بچا کے سلامت نہیں رکھ سکا. اور کون لوٹنے آتا ہے؟ کون لوٹے گا؟ کوئی لٹیرا آئے گا تو وہ لوٹے گا نا. تو وہ کون سا لٹیرا ہے؟ وہ ہے موت کا فرشتہ، یا خود موت. موت کا لٹیرا آئے گا، اور یہ قیمتی جان کا جو اثاثہ ہے، سب سے قیمتی سامان جو ہے کسی بھی انسان کا، بلکہ ہر انسان کا، وہ لوٹ کر چلتا بنے گا. آپ دیکھیں کہ کوئی امیر سے امیر یا کوئی غریب، کچھ بھی ہو اس کا سٹیٹس انسان کا، وہ جب مرنے لگتا ہے، اس موت سر پہ آ جاتی ہے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، تو 150-60 ہزار لوگ بھی بیٹھے ہوں گے چاروں طرف. کوئی کیا کبھی آج تک موت کے فرشتے کو روک پایا ہے کہ تم نہ لے کے جاؤ یہ ہمارے رشتہ دار کو، اس کی جان کو؟ وہ جان نکال کے لے جاتا ہے، باڈی تو ادھر ہی پڑی رہ جاتی ہے. موت کا فرشتہ آتا ہے تو باڈی تو نہیں لے کے جاتا، جسم تو وہیں پڑا رہتا ہے.
رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، آل اولاد کو، سب کو وہ جسم تو نظر آ رہا ہوتا ہے، غائب کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی جان غائب ہوتی ہے، اس کی روح غائب ہوتی ہے، روح نکال کے لے جاتا ہے، جس کو ہم جان بھی کہتے ہیں، جان نکال کے لے جاتا ہے وہ۔ تو کیا آج تک کبھی کوئی اس کو روکنے میں کامیاب ہوا ہے؟ کبھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ تو اس جان کے اثاثے نے تو لٹ ہی جانا ہے۔ تو کیا یہ دنیا کا سامان جس کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم اپنے اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، کیا وہ سامان ہم ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ ایک پائی بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے، ایک تنکا بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ کوئی آج تک نہیں لے کے گیا۔ اور کیا موت سے کسی کا چھٹکارا ہے؟ کوئی بچ سکا ہے موت سے؟ موت تو ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ ایک پرانے زمانے کے شاعر ہیں، مرزا شوق لکھنوی ان کا نام تھا، وہ کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ رستگاری ہوتا ہے نجات یا رہائی۔ کبھی کوئی موت سے بچ سکا ہے؟ کسی کو موت سے نجات ملی ہے؟ کسی نے کبھی موت کو دھوکہ دیا ہے؟ کامیاب ہوا ہے کبھی کوئی؟ کبھی نہیں۔ موت تو جہاں بھی آپ چلے جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں پہنچ جائے گی وہاں پر۔ تو پھر موت تو آنی ہی آنی ہے، برحق ہے۔ کہا جاتا ہے موت برحق ہے، اس نے آ کے رہنا ہے۔ تو پھر ہم موت سے بچ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے، اس نے ایک دن ختم ہونا ہی ہے، اختتام ہونا ہے۔ تو اس دنیاوی زندگی میں اپنا دل مت لگاؤ، ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ کہ اس دنیا کے مال کو سمیٹنے کے لیے ہم دن سے رات کر دیتے ہیں، رات سے اگلا دن ہو جاتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں اتنا ہم الجھا لیتے ہیں اور مصروف کر لیتے ہیں کہ ہمیں نہ اللہ یاد رہتا ہے، نہ اللہ کے احکامات یاد رہتے ہیں۔ دنیا میں ہمیں اللہ نے بھیجا ہی کیوں ہے، یہ مقصد ہی یاد نہیں رہتا ہمیں، ہمیں اپنے یہ فرائض ہی بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا کہ ہم صرف دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں لگے رہیں۔ اس دنیا کو ایک امتحان گاہ کہا گیا ہے، اور اس امتحان گاہ میں ہم نے ٹیسٹ دینا ہے اور پاس ہونا ہے۔ اس امتحان کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ وہ کیسے کرنی ہے؟ ہم نے اس سلیبس پر عمل کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کو پریکٹیکلی اس میں نمبر بنانے ہیں۔ اور وہ کیسے بننے ہیں؟ اللہ کے احکامات کو مان کر، اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مان کر، اللہ کے رسول کی باتوں کو مان کر، ان کی سنت کی پیروی کر کے، ٹھیک ہے؟ تو پھر دنیا کا مال سمیٹنے کے چکروں میں ہم کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ایک اور شاعر تھے اسد بھوپالی، انہوں نے کہا کہ جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی مرا ہے تو اپنے ساتھ وہ اپنے کفن کے علاوہ اور تو کچھ نہیں لے کے گیا دنیا سے۔ کیا اس کا تاج، اس کا تخت، اس کی دولت، اس کی جاگیریں، اس کی سلطنت کیا اس کے ساتھ قبر میں گئی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ انسان خالی ہاتھ دنیا میں آیا اور خالی ہاتھ ہی دنیا سے جاتا ہے۔ سکندر اعظم جو بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ تو مرنے سے پہلے وصیت کر گیا تھا کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، اور تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ میں سکندر جو ہے وہ دنیا سے کچھ نہیں لے کے جا رہا۔ اور ہم دنیا کا مال سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ دنیا کے جو گورکھ دھندے ہیں، ان میں پڑھ کے ہم گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم دنیا میں اس لیے تو نہیں ہمیں بھیجا گیا۔ دنیا میں ہماری زندگی جو ہے وہ اس کے 2 بنیادی طور پر حصوں میں ڈیوائیڈ اس کو کیا گیا۔ ہم نے اس میں رہ کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے 2 طریقے ہیں۔ کیا؟
ایک تو یہ کہ ہم اللہ کے حقوق پورے کریں، اور دوسرا یہ کہ حقوق العباد پورے کریں۔ ہماری زندگی کا نچوڑ صرف یہ ہے، یہ دو چیزیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں ہماری عبادات آ جاتی ہیں، اور حقوق العباد کا چیپٹر بڑا وسیع ہے۔ اگر ہم یہ دونوں اس طریقے سے پورے کریں جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، تو نہ ہم کسی گناہ میں گھسیں گے، نہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوگا، اور نہ ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے اور تکلیف دیں گے۔ اس طریقے سے ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ بڑا مشکل کام ہے یہ۔ حقوق اللہ پھر بھی آسان سمجھے جاتے ہیں، حقوق العباد کو پورا کرنا بہت مشکل سمجھا جاتا ہے، لیکن ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے ساری زندگی؟ یہی کچھ ہو، نیک اعمال اکٹھے کرنے کا لالچ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ لالچ ان سینس کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنی چاہیے، کیونکہ جب قیامت کے دن ہمارے اعمال کو رکھا جائے گا ترازو میں، اور اس میں سے وہ پلڑا جو ہے وہ نیکیوں کا کم ہوگا، تو ترسیں گے ہم کہ کاش تھوڑی سی نیکی اور ہمیں مل جائے کہیں سے۔ اس وقت کوئی نہیں دے گا۔ لہٰذا یہ جو زندگی ہے، اس زندگی میں رہتے ہوئے ہی ہم جو کما سکتے ہیں، نیکی کا کام کر سکتے ہیں، وہ کر لیں۔ جتنی نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہیں کر لیں۔ میر تقی میر نے ہی ایک اور جگہ کہا کہ کیا کہیں جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کیا کہیں جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے؟ کیا کر چلے؟ کیا کر کے جا رہے ہو؟ اللہ نے جو کہا تھا کرو، وہ کیا تم نے وہ کیا؟ کرنے کیا آئے تھے؟ نیکیاں کمانے آئے تھے، اور کر کے کیا جا رہے ہو؟ جب انسان مرنے لگتا ہے نا، پھر اس کو موت سر پہ کھڑی ہوتی ہے تو یاد آتا ہے کہ میرے تو پاس ہے ہی کچھ نہیں جو میں نے وہاں جا کے دکھانا ہے اللہ کے پاس۔ اور خواجہ میر درد جو ایک اور شاعر بہت بڑے، وہ کہتے ہیں کہ اس جہاں میں آ کے ہم کیا کر چلے، بار اسیاں اپنے سر پر دھر چلے۔ بار کہتے ہیں بوجھ کو، اسیاں گناہ کو کہتے ہیں، تو گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ لے کے جا رہے ہیں رکھ کے۔ کیا اسی لیے اللہ نے بھیجا تھا؟ یہ مقصد نہیں تھا؟ خواجہ میر دردی ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں کہتے ہیں فرشتوں کو، کروبی کی جمع ہے کروبیاں۔ کروبی فرشتہ اور کروبیاں فرشتے۔ تو اطاعت کے لیے تو اللہ نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہوا تھا، انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اس کو اشرف المخلوقات کا کیوں ٹائٹل دیا؟ تاکہ وہ انسانوں کے کام آئے، دوسروں کا دکھ درد محسوس کرے اور اس کا مداوع کرے۔ یہ چیز اس کو افضل کرتی ہے دوسرے لوگوں سے۔ جو انسان بے حس ہے، دوسروں کو تکلیف دے کے راضی ہے، وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ تیسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ اس میں ہمیں اس شعر میں کچھ ڈیفرنٹ رنگ نظر آ رہا ہے۔ عشق مجازی کا رنگ نظر آ رہا ہے، ایک شکوہ کسی انسان سے نظر آ رہا ہے۔ ہمیں شعر کا جو مضمون ہے وہ بتاتا ہے کہ عشق حقیقی کا رنگ ہے یا عشق مجازی کا رنگ ہے۔ کچھ سٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں کہ ہم یہ کیسے پہچانیں کہ عشق حقیقی ہے یا عشق مجازی ہے؟ تو عشق کے دو ہی رنگ ہوتے ہیں، یا مجازی یا حقیقی۔ غزل کا موضوع بنیادی طور پر اکثر طور پر یہی ہوتا ہے۔ تو حقیقی عشق جو ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، وطن سے ہوتا ہے، ماں باپ سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ جذبہ محبت کا، پیار کا، عشق کا جو بے لوث ہے، جس کی خاطر انسان جان بھی دے سکتا ہے، وہ ہوتا ہے حقیقی عشق، عشق حقیقی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کتنے آج تک دنیا میں انسان ہو گزرے ہیں جنہوں نے جہاد کیے اور اللہ کی راہ میں جانیں قربان کی۔
اللہ کی محبت میں جان دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر راہ خدا جان دی، راہ اللہ جان دی، وہ عشق حقیقی کا جذبہ تھا، اللہ کی محبت تھی، اللہ کے رسول کی محبت تھی۔ اسی طرح وطن کے لیے جو لوگ جان قربان کرتے ہیں، شہادت کا درجہ ان کو دیا جاتا ہے، وہ حقیقی جذبہ ہے، کوئی لالچ تھوڑی ہوتا ہے ان کے دل میں، کوئی غرض تھوڑی ہوتی ہے، کوئی اپنی خود غرضی تھوڑی ہوتی ہے، کوئی فائدہ نہیں جڑا ہوتا انسان کا۔ اسی طرح بچوں کی، اولاد کی محبت اپنے ماں باپ کے لیے، یا ماں باپ کی محبت اپنے بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، وہ بھی حقیقی جذبہ ہے، بے لوث ہوتی ہے بالکل۔ وہ جو پیار وہ ماں باپ اولاد سے کرتے ہیں یا اولاد ماں باپ سے کرتی ہے، وہ بھی بے لوث ہوتی ہے، یہ بھی حقیقی جذبے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اس قسم کے جو جذبے ہیں وہ حقیقی ہیں، تو ان کو ہم عشق حقیقی کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ جو یہاں پر جو پہلے دو اشعار میں آیا ایک موضوع، وہ دنیا کی بے ثباتی کا، اور اللہ کے پیغامات ہیں، اللہ کے رسول کے پیغامات ہیں اس سلسلے میں، انہی کو بنیاد رکھ کر، ذہن میں رکھ کر یہ اشعار جو ہیں وہ ڈھالے گئے ہیں۔ تو اس لیے وہ حقیقی جذبہ ہے اور سچا جذبہ، اس سے کسی کو انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ مجازی میں تو کوئی نہ کوئی اختلاف نکل آتا ہے، حقیقی میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ تو مجازی جذبے وہ ہیں جیسے کسی انسان کو کسی انسان سے محبت ہے یا پیار ہے، اور یا انسیت ہے یا لگاؤ ہے، اس صورت میں انسانوں کے رویوں سے اختلاف بھی ہو جاتا ہے، رائے سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اور اسی طرح شکایت بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو مضمون اس میں مل رہا ہے، یہ ایک شکایت والا لب و لہجہ ہے، جو کہ یعنی ہونٹوں سے نہیں ادا ہو رہا، دل کی آواز سنائی دے رہی ہے، کہ دل کا ہر زخم کہہ رہا ہے۔ یہاں جگر کہہ کر دل مراد لیا جا رہا ہے۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ جگر کہہ کر دل مراد لینا، یہ ایک گرامر کی اصطلاح ہے، آگے چل کے آپ پڑھیں گے اس کو قواعد میں۔ اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل، ایک چیز کہہ کر کوئی دوسری چیز مراد لی جاتی ہے۔ یہاں پر بظاہر تو جگر کا لفظ استعمال ہوا، لیکن دل اس سے مراد لیا جائے گا، کہ جگر کا زخم، جگر کا ہر زخم، اس سے مراد دل پر لگنے والا ہر زخم، دل پر لگنے والی ہر چوٹ۔ اور دل ہی دکھی ہوتا ہے، جگر دکھی نہیں ہوتا۔ جب کسی کا رویہ ٹھیک نہ ہو آپ کے ساتھ، یا جب کسی کی زبان سے کوئی کڑوا اور تلخ لفظ نکلے آپ کے خلاف، تو دل دکھی ہوتا ہے، دل پہ زخم لگتا ہے، جو کہ دیکھا نہیں جاتا بظاہر ظاہری آنکھ سے، مگر انسان محسوس کرتا ہے۔ اور داور کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو، منصف کو۔ محشر، قیامت کا دن، قیامت کے روز جو انصاف کرے گا داور محشر، وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمارے دل پر لگنے والا ہر زخم روز محشر منصف سے کیا کرے گا؟ انصاف مانگے گا۔ انصاف طلب ہے، یعنی انصاف مانگ رہا ہے، بلکہ یہ مستقبل کا صیغہ استعمال ہوگا کہ قیامت تو ابھی آئی نہیں ہے، قیامت مانگے گی، ابھی سے وہ مانگ رہا ہے، مانگے گا۔ ہمارے دل پر لگنے والا ہر زخم قیامت کے دن، محشر کے دن، جب اللہ تعالیٰ کچہری لگائے گا، اپنی عدالت لگائے گا، تو وہ منصف بن کے بیٹھے گا، تو ہمارے دل پر لگا ہوا ہر زخم انصاف اس سے مانگے گا۔ کس چیز کا؟ تیری بیداد گری کا۔ تیری کو شاعر نے تیری لکھا، یہاں جس طرح یہاں کو یہاں لکھا، اس طرح تیری کو تیری لکھا۔ بیداد گری، ظلم کرنا، ظلم کرنے کا عمل، زیادتی کرنا، ظلم کرنا، ناانصافی کرنا، یہ سارے معنی آتے ہیں۔ تو ناانصافیوں کا، تیرے مظالم کا جو تو نے ہم پر ڈھائے، اب وہ مظالم
किसी भी तरीके से हो सकते हैं। बाज़ औक़ात इंसान मुंह से कुछ भी नहीं कहता, मगर उसका जो चेहरे के जो तेवर होते हैं वो बता देते हैं, या बाज़ औक़ात एक फेस इम्प्रेशन जो होता है वो बता देता है, बाज़ औक़ात बॉडी लैंग्वेज बता देती है, ठीक है। सो नागवारी का एक तासुर आ जाता है चेहरे पर, जब कोई किसी से मिलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, अच्छे तरीके से पेश नहीं आना चाहता, ठीक है, नागवारी का तासुर उसके चेहरे पर उभर आता है, तो समझने वाला समझ जाता है कि ये इसका रवैया जो है वो ठीक नहीं है। तो खैर, जिस भी तरीके से किसी ने किसी का दिल दुखाया है, तो यहाँ शायर का दिल दुखी हुआ है, जख्मी हुआ है, तो वो शिकायत कर रहा है कि खुद तो हम नहीं तुझसे कुछ भी कहते, ना ही कह सकते हैं, ना ही इस पोजीशन में हैं कि तुझे कुछ कह सकें। हमें हमारा इश्क ये सिखाता ही नहीं है कि हम कोई बेअदबी करें, कोई तेरे सामने लब कुशाई करें, तेरे सामने कोई ऐसा जुमला बोलें या कोई ऐसी बात करें जिससे तू खफा हो जाए। इश्क का एक ये भी तकाजा होता है कि अदब का दामन हाथ से ना छोड़ा जाए। अल्लामा इकबाल ने कहा कि खामोश ए दिल, भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो करीना तरीके को कहते हैं कि ये जो अदब है ये सबसे पहले जहन में रखना चाहिए एक आशिक को। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो हमारा भी इश्क जो है वो हमारी मोहब्बत जो है वो हमें ये सिखाती है कि अदब का जो मकाम है उसको तुम मत दिल से निकालो। हम इसीलिए लिहाज भी करते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं, मगर दिल की आवाज़ क्या है कि दिल जो है वो फरियादी है, और इस दिल पर बहुत से ज़ख्म तूने लगाए हैं अपने रवैये से, अपने क्या कहना चाहिए, सलूक से। सो तेरे हर ज़ुल्म का हिसाब मांगेगा हमारे दिल का हर ज़ख्म अल्लाह ताला से। तुझे तो कुछ नहीं हम कहते, बर्दाश्त कर रहे हैं, कहीं तेरी बेअदबी ना हो जाए, कहीं तू खफा ना हो जाए, उसका हमें लिहाज है। लेकिन इन मजालिम का, इन नाइंसाफियों का हम अल्लाह से हिसाब अल्लाह से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो तुझसे हिसाब ले, और इंसाफ मांगेंगे अल्लाह ताला से कि वो हमारे साथ करे। और क़यामत में तो अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जुल्म करने वाले के अज़ा नहीं खुद ज़ुबान अगर ना भी बोलेगी तो उसके वो खुद नहीं मानेगा, अपने गुनाहों का एतराफ़ नहीं करेगा, मगर उसके अज़ा बोलेंगे कि हाँ हमसे इसने ये काम करवाए। इसी तरह वो इसी ख्याल को रखते हुए अपने जहन में शायर कहता है कि हम खुद वहाँ भी नहीं बोलेंगे, मगर हमारे दिल पर लगने वाले ज़ख्म खुद बोलेंगे, और वो ही बता देंगे अल्लाह ताला को, दावर महशर को, कि हम पर कितनी ज़्यादतियाँ की हैं इसने। तो फिर वो इंसाफ मांगेंगे अल्लाह ताला से। जैसे हम कोई भी इंसान किसी वक्त बड़ा ही बेबस हो जाए तो वो बदला नहीं ले सकता या लेना नहीं चाहता, तो वो मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देता है कि अल्लाह ताला इसको खुद ही देखे, अल्लाह ताला इसके मामलात को खुद ही निपटे और क्या कहते हैं, इंसाफ करे। अगला शेर है, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगह शीशा गरी में। ये दोबारा वो पहले दो अशार वाला मौजू आ गया है। जिंदगी का जो सफ़र है और इस दुनिया में जो हमारा क़याम है, आर्जी है, और ये दुनिया की इस दुनिया की हैसियत क्या है, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है इंसानों की, कुल इंसानों की। आफाक जैसा कि मैंने पहले बताया उफ़ुक़ की जमा है, और यहाँ कायनात मुराद ली गई है। इस दुनिया में रहते हुए, इस कायनात में रहते हुए कैसे ज़िंदगी गुजारनी है,
اس دنیا میں زندگی گزارنے کا کام بڑا ہی نازک ہے، بڑا ہی مشکل ہے۔ ہم کوئی بہت مشکل کام کرنے لگتے ہیں تو یہ ایک انسانی فطرت ہے، انسان اپنا سانس بھی روک لیتا ہے۔ بڑا خطرے والی جگہ ہو، پر خطر رستہ ہو، اور وہاں سے گزرنا بھی ہے تو دبے پاؤں کے کوئی ہماری آہٹ بھی نہ سن لے تو کیسے گزرتے ہیں؟ بہت احتیاط سے چوکنا ہو کے چاروں طرف دیکھتے ہوئے، کان کھڑے ہوئے ہیں، سانس روکی ہوئی ہے، یہ انداز ہوتا ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے، یہ جو آفاق ہے، اس میں زندگی گزارنا اسی طرح مشکل کام ہے۔ اور شاعر نے اس دنیا کو تشبیہ دی ہے ایک کارخانے سے۔ کارگاہ ہوتی ہے کام کرنے کی جگہ، کارخانہ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کارخانے میں بھی کام ہی ہوتا ہے نا۔ کون سا کارخانہ؟ ایسا کارخانہ جہاں پر شیشہ بنایا جانے کا کام کیا جا رہا ہو۔ شیشہ بنانا، شیشہ گری، شیشہ بنانے کا کام، اور شیشے کا کارخانہ جس میں شیشہ بنایا جا رہا ہوگا۔ تو اب آپ کو پتہ ہے ایسا کارخانہ جہاں شیشہ بنایا جا رہا ہو، وہاں پر فرش پر اتنی بے شمار شیشے کی کرچیاں بھی پڑی ہوتی ہیں جو گر جاتی ہیں۔ شیشے بنتے بھی ہیں اور شیشے ٹوٹتے بھی ہیں۔ آپ اپنے تصور میں ایسا کارخانہ لائیں جس کے فرش کے اوپر ہر طرف کرچیاں گری ہوئی ہیں، اور وہاں سے کسی انسان نے گزرنا ہے ایسے کہ اس کے پاؤں زخمی نہ ہو جائیں، تو وہ کیسے گزرے گا؟ بہت ہی زیادہ احتیاط سے گزرے گا کہ کہیں کوئی کرچی میرے پاؤں میں چبھ نہ جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ اصل میں اس شعر میں انسان کو تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، تزکیہ نفس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھ کے اس زندگی سے گزرو، اس زندگی کے سفر میں گزرو، اس راہ گزر سے گزرو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کیا ہے، ہمیں سمجھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تصور کیجئے کہ آپ کسی بہت ہی تنگ راستے میں سے گزر رہے ہیں، اس پر سے گزر رہے ہیں، اور اس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں، اگی ہوئی ہیں۔ خاردار یعنی کانٹوں سے بھری ہوئی۔ تو کانٹوں سے بھری ہوئی جھاڑیاں دونوں طرف ہوں اور تنگ ہو راستہ، اور آپ یہ بھی چاہتے ہوں کہ میرا لباس ان جھاڑیوں میں اٹک کے پھٹ نہ جائے، تو آپ کیسے گزرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لباس کو دونوں ہاتھوں سے اکٹھا کیا اور پکڑ کے سمیٹا، اور کہا کہ اس طرح اپنا دامن سمیٹو گے اور بچا کے ادھر سے گزرو گے کہ کہیں یہ کانٹوں میں الجھ کے پھٹ نہ جائے۔ یہ ہے اپنے نفس کا تزکیہ، یعنی کہ آپ اس طرح گناہوں سے بچ کے زندگی گزارو، برے کاموں سے بچ کے اس طرح زندگی گزارو، اور یہ ہر قدم پر اپنے ذہن میں رکھو کہ یہ دنیا اس طرح کی تنگ سی راہ گزر ہے، یہ راستہ ہے کہ جس میں سے گزرتے ہوئے ہم نے اپنے لباس کو اس طرح سے بچانا ہے کہ یہ پھٹ نہ جائے۔ ایسے اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اور اس طرح کے راستے سے گزرتے ہوئے آپ کتنے چوکنے ہوں گے، کتنے محتاط ہوں گے، کس طرح آپ نے سانس کو روکا ہوا ہوگا۔ سچ مچ سانس نہیں کوئی روکتا، لیکن ایک علامت ظاہر کی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ جب آپ کوئی نہایت خوف والا کام کر رہے ہوتے ہیں، نہایت احتیاط والا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کی سانس آٹومیٹیکلی رک جاتی ہے۔ تو اللہ سے ڈر کے ہم نے اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ ہر قدم پر ہمیں خوف رہے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ یہ ہے ہمارا تقوی، اور یہ ہے ہمارا نفس کا تزکیہ، نفس کو پاک رکھنا۔ تزکیہ کیا ہے؟ پاک رکھنا، بچا کے رکھنا گناہوں سے۔
اور یا دوسری مثال انہوں نے یہ دی ہے، یہ شاعر نے جو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی جھاڑیوں سے، زندگی اس طرح کی ہے، اور جو شاعر نے مثال دی ہے وہ ہے کارگہ شیشہ گری، کہ دنیا جو ہے ایسے سمجھو جیسے شیشے کی کرچیاں بکھری ہوئی ہیں یہاں چاروں طرف فرش پر، اور آپ نے اس فرش پر سے گزرنا ہے، تو کتنا سنبھل کے گزرو گے، کتنی احتیاط سے گزرو گے، اس طرح سے دنیا میں زندگی گزارو، ٹھیک ہے؟ تو اس دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا نہ سمجھو، لوگ سمجھتے ہیں، ہاں اس کی اہمیت کو اس طرح سمجھو کہ جیسے یہ کھیل تماشا ہے، قطعی طور پہ اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دو کہ اصل اپنے فرائض سے غافل ہو جاؤ، اپنے اللہ سے غافل ہو جاؤ، یا اللہ کے احکامات سے غافل ہو جاؤ، ہرگز نہیں۔ یہ اس کو اتنی امپورٹنس دو جتنی کوئی سمجھدار انسان کھیل تماشے کو کہتا ہے چھوڑو چھوڑو اس کو، اس کے اوپر کیا ضائع کرنا اپنا ٹائم۔ تو ایک اور شاعر نے کہا کہ ہر قدم کو اپنے رکھ احتیاط سے، یہاں یہ کارگاہ ساری دکانیں شیشہ گر ہے، اور حقوق العباد کو پورا کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، اور جو بھی ایک انسان کے فرائض ہیں دوسرے انسانوں کے حقوق دینے ادا کرنے کے سلسلے میں ان کا احساس رکھیں، تعلقات جوڑ کے رکھیں۔ میر انیس کا ہی شعر ہے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ آبگینہ ہوتا ہے پانی کا بلبلہ، جس طرح وہ بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے پانی کا بلبلہ، اس طرح دل ٹوٹ جاتے ہیں انسانوں کے۔ اگلا شعر جو کہ غزل کا مقطع ہے، آخری شعر ہے اس غزل کا، اور دوسری پہچان آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میر کا تخلص آیا ہے اس میں، اس لیے ہم اس شعر کو مقطع کہہ سکتے ہیں۔ تو مقطع میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ زندگی کی بے ثباتی کا یہاں پھر ذکر ہے، اور میر تقی میر نے ایک تھرڈ پرسن بن کر بات کی ہے، جیسے کوئی اور شخص کہہ رہا ہے میر کے محبوب کو کہ یہ بھی جیسے مجازی رنگ لیے ہوئے ہے کہ ذرا جاؤ جلدی پتہ کرو، جلدی خبر لو، دیکھو، ٹک کا مطلب ہوتا ہے ذرا، ذرا جاؤ جلدی دیکھو، اس کی خبر لو، کس کی؟ میر کی، جو کہ جلے ہوئے دل والا ہے۔ جگر کہہ کر دوبارہ وہی بات ہے، مجاز مرسل، جگر کہہ کر دل مراد لیا جائے گا۔ دل جل جاتا ہے جب کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے، دل دکھ جاتا ہے تو دل جل جاتا ہے۔ سوختہ کا مطلب ہے جلا ہوا، وہ دل جلے میر کو دیکھو، ذرا جلدی سے جا کر اس کی خبر لو، اس کی کیا حالت ہے، اس کی بہت بری حالت ہے، بھروسہ نہیں ہے اس کی زندگی کا، وہ چراغ سحری کی مانند ہے، بجھنے والا ہے۔ چراغ سحری محاورہ ہوتا ہے ایسا چراغ جو بجھنے کے قریب ہو، یعنی کہ رات بھر جیسے چراغ کو جلایا جاتا ہے اجالا کرنے کے لیے، روشنی کے لیے، مگر سحری کے قریب جا کے اس کا تیل وغیرہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، بتی جو ہے بجھنے کے قریب ہوتی ہے، تو تھوڑی دیر میں علامت ہوتی ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد یہ بجھ جائے گا۔ تو زندگی کو ایک چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے اس میں، اور زندگی کا چراغ جو ہے وہ بجھنے کے قریب ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب موت سر پہ کھڑی ہو۔ تو شاعر نے اپنے آپ کو یہ اپنی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ میری کیفیت ایسی ہو گئی ہے، اے میرے محبوب، اے میرے دوست، اب آ بھی جاؤ اور ایک دفعہ آ کر مجھ سے مل لو، یا مجھے اپنا چہرہ دکھا دو۔ تو اپنی دل کی چھپی ہوئی اس خواہش کا اظہار ہے، مگر دوسری جانب دوبارہ زندگی کے اختتام کی طرف اشارہ ہے کہ بالآخر اس زندگی نے ختم ہو ہی جانا ہے، ہر انسان نے مرنا ہے۔ وہی شروع کی بات پھر آئی کہ موت تو ہر انسان کو آنی ہی آنی ہے،
مجھے بھی آنی ہے۔ تو ایک تھرڈ پرسن کی حیثیت سے وہ توجہ دلا رہا ہے، اپنی خودداری کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے کہ جیسے خود منہ بھر کے نہیں کہہ رہا، کوئی تھرڈ پرسن کہہ رہا ہے کہ جاؤ ذرا جا کے اس کو میر کو دیکھو تو صحیح، اس کی بہت بری حالت ہے، جلدی سے ذرا جاؤ اور دیکھو، اس کی خبر لو کہ کیا ہو گیا اس کو، دیکھو تو صحیح، اس کا حال تو پوچھو جا کے۔ بھروسہ کچھ نہیں ہے یار اس کا، کیا بھروسہ؟ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ تو چراغ سحری کی مانند ہے، وہ تو بجھنے کے قریب جیسے چراغ ہوتا ہے اس کی مانند ہے۔ اس کی تو اپنی زندگی کا چراغ بجھا ہی چاہتا ہے، بجھنے ہی والا ہے۔ تو یہ کیفیت تو ہر انسان کی ہوتی ہے، ہر اس انسان کی جب موت اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے تو جو اس کے پیارے دور ہوتے ہیں اس سے، وہ تڑپتا ہے اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، بعض اوقات وہ زبان سے اظہار بھی کرتا ہے کہ ان کو بلا دو جو میرے پیارے دور ہیں، میں ان کو آخری دفعہ ایک مرتبہ دیکھ لوں۔ ماں باپ سے بچے دور ہوں، اولاد دور ہو تو وہ مرنے سے پہلے ان کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی بہن بھائی یا کوئی اور رشتہ جو آپ کا بہت عزیز ہے، اسی طرح کوئی اگر ایسا شخص جس سے آپ پیار کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کیفیت، یہ بڑی ایک فطری سی اور قدرتی سی ایک کیا کہنا چاہیے، کیفیت ہے یا جذبہ ہے، تو نیچرل بات ہے۔ تو ایک شاعر جن کا نام یعقوب انجم ہے، انہوں نے کہا کہ ہے مرگ کے بستر پہ تیرا منتظر انجم، آخری دیدار کرانے کے لیے آ۔ اور فراز احمد فراز بھی ایک مشہور شاعر، انہوں نے کہا کہ رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ۔ اسی طرح ایک اور شاعر ہیں انون، اور انہوں نے لکھا ہے کہ آ بھی جاؤ کہ وقت نازک ہے، زندگی لوٹ کر نہیں آتی۔ تو مجموعی طور پر آپ نے دیکھا کہ اس غزل میں جو ہمیں اسباق دیے گئے ہیں، جو ایک تو سبق یہ دیا کہ زندگی فانی ہے اور یہ دنیا بھی فانی ہے، کسی چیز پر بھی غرور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے اور اللہ اس کو چھین بھی سکتا ہے، اور آپ کو بالآخر موت آنی ہی ہے، جتنی بھی زندگی آپ یہاں گزار لیں۔ اور اس لیے بالکل کسی چیز پر اترانا نہیں چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ یہ جو جان اللہ نے دی ہوئی ہے، یہ آخر کار یہ موت کا فرشتہ آئے گا، موت اٹل حقیقت ہے، اس نے آنا ہی ہے، اور وہ آپ کا یہ جان کا قیمتی اثاثہ لے کر چلتا بنے گا، موت سے فرار نہیں ہے، اس لیے ہر گھڑی اس کو یاد رکھیں اور کسی سے زیادتی نہ کریں اس دنیا میں، کیونکہ آخرت میں روز محشر اللہ تعالیٰ حساب لے گا ہر اچھے برے عمل کا، اور پکڑ ہوگی اگر ہم نے کسی پر ظلم یا زیادتی کی ہوگی۔ اور پھر یہ کہ یہ جو دنیا ہے اس میں زندگی بہت احتیاط سے گزارنی چاہیے، کیونکہ یہ جو زندگی کا دنیا کا یہ جو کارخانہ ہے، یہ ایسے ہے جیسے کوئی شیشہ بنانے والا کارخانہ ہو۔ تو اس دنیا میں اتنی ہی احتیاط سے زندگی گزارو، سنبھل کے گزارو، گناہوں سے بچ کے گزارو، اور اپنا جو نفس ہے اس پر قابو رکھو اور تقوی اختیار کرو۔ اور پھر یہ کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جب انسان موت کے قریب پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو اپنے سے دور اپنے بچھڑے ہوئے دوستوں کی، پیاروں کی یاد آتی ہے، تو ان کو خبر لینی چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج آپ نے اپنی کتاب سرمایہ اردو کے حصہ غزل میں سے میر تقی میر کی پہلی غزل پڑھی اور اس کی تشریح سیکھی۔ کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء لکھ کر ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔